Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man jaa bil bayyinatil waziha wal hujajir rajiha wal barahinil qati'ah. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Darud Sharif. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں ہی صحابہ کو جمع کر کے رمضان کے فضائل کے بارے میں خطبہ دیا تھا. قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن انتہائی جامع روایت، اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ ضعیف روایت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اعمال میں ضعیف حدیث قبول ہوتی. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے رہتے تھے کہ بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے تاکہ ہم رمضان کے انوارات سے، برکات سے، رمضان میں ہونے والے اعمال سے مستفید ہو سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے وَبَلِّغْنَا رمضان. بے شمار فضائل روزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
بعض रिवायात में है अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बाद रिवायात में है अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं इस महीने में। यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि जब रमजान में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, हालांकि हम रमजान में भी बाज़ अफराद को देखते हैं कि वो गुनाहों में मुलव्वस नजर आते हैं। रमजान में भी बाज़ लोग गुनाह करते हैं। तो अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं तो फिर इंसान गुनाह क्यों करते हैं? तो इसका एक जवाब उलमा ये देते हैं कि ये शयातीन का कैद कर दिया जाना हर शख्स के हक में नहीं होता, उनके हक में होता है जो रोजे के तमाम आदाब का लिहाज रखते हैं। और दूसरा जवाब देते हैं कि बाद रिवायात में सरकश शयातीन का तज़किरा है, जिससे मालूम होता है कि जो सरकश शयातीन हैं वो कैद किए जाते हैं, जो आम शयातीन हैं वो आजाद फिरते हैं। और तीसरा जवाब ये देते हैं कि अगरचे तमाम शयातीन कैद किए जाते हैं, लेकिन गुनाहों के लिए सबब सिर्फ शैतान नहीं, शैतान के बहकाने की वजह से भी इंसान गुनाह करता है, नफ्स अम्मारा की वजह से भी गुनाह करता है, बुरे लोगों की सोहबत में बैठने से भी इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो अगरचे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शैतान 11 महीने नफ्स पे वो मेहनत कर चुका होता है कि उसके कैद कर दिए जाने के बावजूद भी उसके जो असरात होते हैं वो नफ्स पे बाकी रहते। जिस तरह लोहे को आप आग में गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो फिर बाहर निकालने के बाद लोहा फौरन ठंडा नहीं होता, हरारत का असर बाकी रहता है। तो शयातीन अगरचे कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके असरात बाकी रहते, जिनकी वजह से लोग गुनाहों में मुब्तला होते। तो बहुत ज्यादा फजाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, और कुरान मजीद में खालिक़े कायनात ने जब रोजे का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। खिताब फरमाया ईमान वालों से। खिताब कभी होता है इजहार मोहब्बत के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। जिस तरह बाप बेटे को मुखातब करता है तो कभी नाम लेके पुकारता है और कभी उस रिश्ते का वास्ता दे के बुलाता है जो रिश्ता बाप और बेटे के दरमियान होता है। ए मेरे बेटे, तो ये मोहब्बत का इजहार होता है। तो खिताब कभी होता है इजहार मोहब्बत के लिए, कभी होता है इजहार गजब के लिए। उस्ताद जब शागिर्द से कहता है ओ गधे, तो शागिर्द को भी पता चल जाता है कि उस्ताद जी गुस्से में है।
کبھی ہوتا ہے غافل کو تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالی نے جو خطاب فرمایا، پیار بھرا خطاب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان روزے کے لیے شرط ہے۔ صرف روزہ نہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ایمان تمام کے لیے موقوف علیہ ہے۔ ایمان ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی عبادت خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو پہلی شرط روزے کے لیے ایمان والا ہونا، کیونکہ احکام کا مکلف مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، کافر سے یہ خطاب نہیں ہوتا، کافر احکام کا مکلف نہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ اور روزہ کہتے کسے ہیں؟ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے رک جانا روزے کی نیت کے ساتھ، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اگر روزے کی نیت نہیں اور کوئی ویسے کھانے پینے سے خود کو باز رکھے تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ روزے میں نیت کا ہونا ضروری، اور روزے کا جو وقت ہوتا ہے صبح صادق کا، اس وقت روزے دار کے اندر اہلیت کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک کافر ہے، صبح صادق سے کچھ لمحے پہلے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس نے ایمان کی حالت میں روزے کا وقت پا لیا، لہذا اگلا روزہ اس پہ فرض ہو جائے۔ اور اگر صبح صادق کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو چونکہ اس نے ایمان کی حالت میں روزے کا وقت نہیں پایا، لہذا اس دن کا روزہ اس پہ فرض نہیں ہوگا، بعد میں آنے والے روزے اس پہ فرض ہوں گے۔ اس روزے کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں، کیونکہ جب روزے کا وقت تھا تو وہ اہل نہیں تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان، اس لیے خطاب بھی ایمان والوں سے ہوا، یا ایھا الذین آمنو۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پہ روزہ فرض نہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، ان میں سے ایک عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ وہ بالغ ہوگا تب اس پہ روزہ فرض ہوگا، اگر نابالغ ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ بلوغ ہے، بالغ ہونا،
اور یہ شرط ہے روزے کی فرضیت کے لیے، روزے کی صحت کے لیے نہیں۔ نابالغ اگر روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے، نفلی روزہ ہوگا، اس کو ثواب ملے گا۔ بالغ ہونا روزے کی فرضیت کے لیے شرط ہے، فرض ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس سے روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ وہ عادی بنے، اور پھر آگے روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن انتہائی کم عمر بچوں سے روزہ رکھوانا کہ جن کے اندر تحمل برداشت روزے کی نہ ہو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس طرح لوگ کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ نیٹ پہ تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، اوپر لکھ دیتے ہیں کہ چاچو لوگ میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے مبارکباد دو۔ اور کوئی لکھتا ہے کہ معذرت کے ساتھ مجھے سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں ملا۔ کوئی لکھتا ہے مجھے لائک اور شیئر کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کم عمر بچوں سے روزے رکھوانا ٹھیک نہیں۔ باقی جب 10 سال کا ہو جائے تو اس سے روزہ رکھوایا جائے تاکہ وہ عادی بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان میں سے ایک عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو چھوٹا بچہ اگر روزہ توڑ بھی دے تو اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ اس پہ فرض ہی نہیں۔ تو جو بچہ صبح صادق سے پہلے بالغ ہو جائے اس پہ اس دن کا روزہ فرض ہو جاتا، اور جو بچہ صبح صادق کے بعد بالغ ہو تو اسی دن کا روزہ اس پہ فرض نہیں ہو۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ مجنون اور پاگل روزے کا مکلف نہیں، یہ بھی اسی حدیث میں موجود ہے۔ وعن المجنون کے بھی الفاظ ہیں کہ مجنون سے، پاگل سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے، اس وقت تک وہ مرفوع القلم ہے۔ اور تیسرا وعن النائم، سونے والے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے۔ تو ایمان کا ہونا ضروری، روزے کی فرضیت کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے، عاقل ہونا بھی ضروری ہے، اور روزے کا علم ہونا بھی ضروری۔ جس کو یہ تو معلوم ہو نا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے اگر کوئی لا علم ہے تو یہ کوئی عذر نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے اور جناب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ روزہ فرض ہے مسلمانوں۔
اتنا تو کافروں کو بھی پتا ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے۔ ہاں دار الحرب میں جہاں حکومت کفار کی ہے، جہاں تسلط کفار کا ہے، وہاں اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ روزہ فرض ہے، تو یہ عدم علم جو ہے یہ معتبر ہے۔ جب اس کو علم ہوگا تب سے اس پر روزہ فرض ہو۔ اسی طرح روزے کے لیے شرط ہے تندرست ہونا، صحت مند ہونا۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، سخت بیمار، کچھ ویسے توہمات کا شکار ہوتے ہیں، ویسے کم ہمتی کا شکار ہوتے ہیں، بظاہر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں جو حقیقتاً بیمار ہو، جو روزہ رکھنے پہ قادر نہ ہو، تو ان کے لیے رخصت۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو اس کا خود اپنا تجربہ ہو، وہ پہلے سے بیمار ہے، اس کو یہ اندیشہ ہے، اور صرف اندیشہ نہیں بلکہ غالب گمان ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا میری بیماری اور بڑھ جائے گی، مرض اور بڑھ جائے گا، تو پھر اس کے لیے رخصت ہے۔ اس کا تجربہ ہے، اس طرح پہلے ہو چکا ہے کہ جب اس نے روزہ رکھا ہو اس کے مرض میں اضافہ ہوا ہو، تو اب بھی وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مرض اور بڑھ جائے گا، اس کے لیے رخصت ہے۔ یا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ماہر طبیب نے، ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے روکا ہو، وہ طبیب، وہ ڈاکٹر مسلمان ہو، خود بھی روزے کا پابند ہو، اور ہو بھی صحیح حکیم، اس طرح نہیں کہ باپ دادا کی پوڑیاں بیچنے والا ہو، تو ایسا حکیم، ماہر حکیم جو خود بھی دیندار ہے، مسلمان ہے، وہ اگر کسی کو روکتا ہے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تب رخصت۔ او علی سفرین، مسافر کے لیے رخصت ہے۔ اگر کوئی شرعی سفر پہ جا رہا ہے، شرعی سفر جو کہ 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر بن جاتے ہیں، تو سفر پہ جانے والے کے لیے رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھے گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کرتے تھے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض روزے سے ہوتے تھے اور بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے۔ روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو عیب نہیں لگاتا تھا، اور نہ رکھنے والا رکھنے والے کو عیب نہیں لگاتا تھا، کیونکہ رخصت موجود ہے۔ تو سفر میں اگر تکلیف ہو، رخصت ہے، رخصت پہ عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر تکلیف نہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک مقام پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں اور ایک آدمی پہ سایہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا صائمن، یہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے۔
सफर की हालत में अब सख्त तकलीफ में है, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिनल बिर्रे अस्सौमु फी सफर, कि सफर में रोजा रखना ये कोई नेकी नहीं है। लेकिन तब जब मशक्कत हो, तकलीफ हो, अगर एसी गाड़ी में बैठ के सफर कर रहा है तो फिर रोजा रखना चाहिए। तो मरीज है, रोजा रखने पे कादिर नहीं, और अगर ऐसा बीमार है कि आइंदा के लिए ठीक होने की उम्मीद भी नहीं, तो फिर वो रोजे का फिदिया दे। अगर ऐसा नहीं, मसलन गर्मियों में रोजा रखने पे कादिर नहीं है, लेकिन अगर मौसम मोतदिल हो, मौसम अच्छा हो, फिर रोजा रख सकता है, तो उसके लिए फिदिया देना जायज नहीं होगा, वो बाद में रोजों की कज़ा कर ले। जिस तरह बीमार मुसाफिर के लिए हुक्म यही है, सफर में रोजा न रखने की रुख्सत है, लेकिन बाद में उन रोजों की कज़ा करे। लेकिन अगर कोई दायमी मरीज है, आइंदा के लिए सेहत की कोई उम्मीद नहीं, तो उसके लिए फिर फिदिये का हुक्म है। फिदिये के मसाइल इंशाअल्लाह अगले जुम्मे बयान होंगे। इसी तरह औरतों के लिए हैज और निफास से पाक होना भी जरूरी है। हैज जिसे माहवारी भी कहते हैं, हर महीने जो खून आता है उससे पाक होना जरूरी है। अगर किसी औरत ने रोजा रखा है और उससे हैज का खून आ गया, तो उसका रोजा टूट जाता है। हैज के अय्याम में, जिसकी कम से कम मुद्दत है 3 दिन 3 रातें, और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है 10 दिन 10 रातें, इन दिनों में औरतों के लिए नमाज मुआफ है, रोजा मुआफ फिर भी नहीं है, बाद में रोजों की कज़ा करेंगे। लेकिन अगर रोजे के दौरान किसी को माहवारी आए तो रोजा उसका टूट जाता है। अब वो खाना पीना कर सकती है, लेकिन सबके सामने नहीं, अलहदगी में, तन्हाई में, रोजे का एहतराम करते हुए। और अगर पहले से माहवारी का सिलसिला जारी था और रमजान में वो पाक हो जाती है, तो अब अहनाफ फरमाते हैं कि दिन का बाकी हिस्सा तशब्बुह बिस्साइमीन करे, रोजेदारों के साथ मुशाबहत करे और खाने पीने से खुद को बाज रखे। तो बहरहाल औरतों के लिए हैज और निफास से पाक होना भी जरूरी है। बाकी रही रोजे की नीयत, तो एक नीयत तो ये है जो हर किसी को याद है, जो नीयत के अल्फाज हैं, वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान। वैसे ये बात जहन में रहे कि नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, जबान से ये अल्फाज कहने सुन्नत से साबित नहीं। कोई अगर कहना चाहे कह सकता है, ये नहीं कि कोई ममानात है, ये नहीं कि कोई इनसे रोका गया है, लेकिन सुन्नत न समझे, सुन्नत से ये अल्फाज साबित नहीं है। सुन्नत से नीयत जो साबित है वो नीयत दिल का इरादा है। दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं कल का रोजा रख रहा हूं। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पे रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फर्ज किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजर चुके।
یہ اس لیے بیان فرمایا کہ ایک چیز جب عام ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. یہ حکم صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کیوں لعلکم تتقون حکمت بیان فرمائی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے. روزے کی بہت سارے فوائد ہیں. انسان کے اندر جو بہیمیت ہے روزے سے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. فرشتے بھی کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ بس ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی. اور یہ بات مسلم ہے کہ بھوکا رہنے سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے، نفس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے روزے کا حکم دیا گیا. گویا ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تم نے خود کو حلال چیزوں سے بچانا ہے. تو جب اس مہینے میں تم یہ استحضار رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، حلال چیزوں سے خود کو بچا لو گے تو 11 مہینے حرام سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، شد میزرہ ولم یأت فراشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار بند کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور بستر چھوڑ دیتے تھے. وابتہل فی الدعاء، بعض روایات میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تغیر لونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تبدیل ہو جاتی تھی. عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم یہ مہینہ بھی فضولیات میں گزار دیتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ خصوصاً اس کے لیے لوڈو خرید لیتے ہیں، ٹائم پاسی کے لیے، وقت گزاری کے لیے. کوئی لوڈو کے ساتھ ٹائم پاسی کر رہا ہے، کوئی تاش کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے، کوئی اس مہینے میں فلمیں دیکھ کر وقت گزار رہا ہے. اللہ کے بندو، جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح رمضان میں گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا. زمان اور مکان کی تبدیلی کے ساتھ ثواب اور عذاب میں تبدیلی آتی ہے. اگر نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے تو گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہو جاتا. لہذا اس مہینے میں خود کو گناہوں سے بچاؤ. اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان فضولیات کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جگہ مہیا کرتے ہیں کہ لوڈو کھیل کر تم نے روحانیت کے جو منازل طے کرنے ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے، لہذا یہ بیٹھک تمہارے لیے فارغ ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے، اطاعت کا مہینہ ہے۔ اگر اور کچھ نہ کر سکو گناہوں سے خود کو بچاؤ۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزاد تمام صوم میں رہتے ہیں روزے دار، روزے 1000 رکھتے ہیں ہم ایک ماہ میں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔